अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारे पास चौथा सिपारा है, सूरह आल इमरान है और इसकी आयत नंबर 144 है, जहाँ से हम अपने आज के सबक का आगाज़ करेंगे। और इस आयत मुबारक में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल पाक का जिक्र है। और यह आयत मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद पेश आने वाली सूरत हाल की अक्कासी करती है। तो हम आज के दर्स में कुछ वाक़यात और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का जो वक्त गुजरा है उसकी थोड़ी सी तफसील ले लेते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब जो आखिरी खुतबा दिया था उसको हिज्जतुल विदा इसीलिए बोला जाता है कि उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये गवाही ली थी कि क्या मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया है। 3 मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा और लोगों ने जवाब दिया, जी हाँ, आपने अपना फ़र्ज अदा कर दिया है। उस हिज्जतुल विदा के मौके पर ही कुरान करीम की आखिरी आयत उतरी थी, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, आज के दिन हमने तुम पर तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है। ये आयत मुबारका और ये बातें बता रही थी कि अल्लाह के रसूल का काम पूरा हो चुका है। और आपको मालूम है कि जब किसी भी भेजे हुए का काम पूरा हो जाता है तो फिर उसको वापस बुला लिया जाता है। ये सफ़र के महीने का आगाज़ था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदाए ओहद की तरफ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई। और वो दुआ जिंदों और मुर्दों दोनों के लिए थी, गोया कोई रुखसत चाहता हो। उनके लिए भी खैर की दुआ थी और साथ ये भी था कि हम भी तुमसे मिलने वाले हैं। ये सफ़र के महीने के आगाज़ की बात है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि ऐ मुआज़, मुझे यूँ लगता है जैसे इसके बाद तुम मुझसे न मिल सकोगे और तुम मेरी कब्र और मेरी मस्जिद के पास से गुजरोगे। यानी ये हुज़ूर सल्लल्लाहु के विसाल की इत्तला थी। हज़रत मुआज़ ने जब ये बात सुनी तो आप रोने लगे। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जनाजे पर तशरीफ़ ले गए और वहाँ भी आपका कलाम ऐसा ही था जैसे किसी जाने वाले शख्स का होता है। यानी आप सहाबा कराम को इत्तला दे रहे थे मुख्तलिफ तरीक़ों से ताकि वो इस बात से बाखबर हो जाएं। लेकिन हम जिससे बहुत शदीद मोहब्बत करते हैं उसके रुखसत होने को हमने कभी तसव्वुर भी यानी इसका ख्याल भी नहीं आता कि कभी वो हमें छोड़ के जाएगा। ये सफ़र के महीने का गालिबन आखिर था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बक़ीअ गरक़द में तशरीफ़ ले गए, कब्रिस्तान में। जब आप वहाँ से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के सर में दर्द था और वो सर दर्द की वजह से बेचैन थी। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को देखा तो आपने फरमाया, वल्लाहि या आयशा आना, यानी ए आयशा, अल्लाह की कसम मैं, यानी ये सर का दर्द मुझे हो रहा है। ये सफ़र के महीने का अंजाम यानी इख्तिताम हो रहा था, रबीउल अव्वल शुरू होने वाला था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ था। तकलीफ़ शुरू हुई, ये बुखार की सूरत में थी और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। यानी बुखार की शिद्दत और बेचैनी इसमें इजाफा होता जाता था। इस आलम तकलीफ़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी अज़वाज मुताहरात के घर हस्बे मामूल तशरीफ़ ले जाते। यानी जिस तरह आम जिंदगी में एक रात एक बीवी साहिबा के पास और फिर दूसरी के पास, इसी तरह आपकी चारपाई उठाकर एक बीवी साहिबा से दूसरी बीवी साहिबा के घर पहुंचाई जाती।
یعنی بیماری کی شدت میں بھی آپ کو حقوق العباد کی ادائیگی کا خیال تھا۔ جب مرض اور بڑھا تو آپ نے اپنی ازواج مطہرات سے سوال فرمایا کہ آج کیا دن ہے، آج کیا دن ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ طبیعت مبارکہ حضرت عائشہ صدیقہ کی طرف جانا چاہتی تھی۔ ازواج مطہرات نے اس بات کو سمجھ لیا اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی اجازت دے دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالباً حضرت میمونہ کے گھر تھے، وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضل بن عباس اور علی ابن ابی طالب، یہ فضل بن عباس بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے تھے، اور علی ابن طالب بھی آپ کے چچا کے بیٹے تھے، اور اس کے ساتھ آپ کے داماد بھی تھے۔ ان دونوں صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھر سے نکلے۔ یعنی نقاہت اتنی تھی کہ زمین پر پاؤں رکھ کر اٹھا نہیں سکتے تھے، تو دونوں قدم مبارک زمین پر گھسیٹ رہے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دو صاحبان کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر پہنچے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 7 مشکیزیں پانی کے ساتھ غسل دو، ایسی مشکیں جن کا منہ نہ کھولا گیا ہو، یعنی کنویں سے پانی بھر کے لایا گیا ہو اور استعمال نہ کیا گیا ہو، منہ بندھے ہوئے ہوں، ایسے 7 مشکیزیں۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت حفصہ کے لگن ٹب میں بٹھایا، یعنی حضرت حفصہ کے پاس کوئی اتنا بڑا برتن تھا جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بٹھایا گیا اور آپ کے اوپر 7 مشکیزیں پانی ڈالا گیا، یہاں تک کہ آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ بس تم نے اپنا کام کر دیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ کچھ بہتر ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ تکلیف کی شدت تھی تب بھی نماز کی امامت خود ہی فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کو واعظ و نصیحت فرمائی، جس میں انصار کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا گیا اور کمزوروں، غلاموں اور عورتوں کے حقوق ادا کرنے کی بات کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو نصیحت فرمائی اور گفتگو کے اختتام پر فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ موقع دیا یا چوائس دی ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی زیب و زینت اور چمک دمک اختیار کرے، اور وہ چاہے تو اپنے رب کی رفاقت کو، اس کے ساتھ کو پسند کر لے۔ تو بندے نے اپنے رب کے ساتھ کو چن لیا۔ یہ بات سن کر حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہ کے رسول، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ پر قربان ہوں، آپ پر فدا ہوں۔ باقی صحابہ جو وہاں بیٹھے تھے، حضرت انس سے غالباً یہ بات روایت ہے، وہ فرماتے ہیں، انس ہیں عبداللہ بن مسعود ہیں، کہتے ہیں ہم نے کہا اس بوڑھے کو دیکھو، حضور تو کسی کی بات کر رہے ہیں کہ کسی شخص کو اللہ نے یہ موقع دیا ہے یا یہ چوائس دی ہے کہ وہ چاہے تو دنیا کی زندگی اختیار کرے اور چاہے تو آخرت کی، اور اس بندے نے آخرت کی زندگی اختیار کر لی، اور اس کو دیکھو کہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ بعد میں آنے والے وقت نے ثابت کیا، حضرت عمر فرماتے ہیں آنے والے وقت نے یہ ثابت کیا کہ ابو بکر ہم میں سب سے بڑھ کر صاحب علم تھے اور سب سے زیادہ بات کو سمجھنے والے تھے۔ اس حالت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی امامت فرماتے رہے، یہاں تک کہ بدھ کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عشاء کے لیے اٹھنے لگے تو آپ کو غشی آ گئی، پھر غسل فرمایا، پھر ارادہ فرمایا لیکن نہ پہنچ سکے۔ پھر جمعرات کا دن آیا اور جمعرات کی رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار غسل فرمایا کہ آپ طبیعت مبارکہ بہتر ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جائیں اور نماز پڑھائیں۔
لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا سی طبیعت بہتر ہوتی اور پھر آپ کو غشی آ جاتی۔ اس حالت میں آپ نے حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ اے ابو بکر امامت کے مصلے پر جاؤ اور نماز قائم کرو، یعنی نماز کی امامت کرواؤ۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور نے ابو بکر کا نام لیا تو میں نے سوچا کہ مسلمان اس بات کو بدفاق تصور کریں گے کہ کوئی رسول اللہ کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہے، تو میں نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد کے بجائے کسی اور کا نام لیں، تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول ابو بکر بہت رفیق القلب ہیں، یعنی بہت زیادہ دل کے نرم ہیں، وہ اس بات کو سہ نہیں پائیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول نے اپنا فرمان ثابت رکھا اور ابو بکر ہی کے لیے یہ جگہ چھوڑی، اور ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازوں کے علاوہ حکم دے دیا کہ باقی سب کے دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں بند کر دیے جائیں۔ یہ گویا اس بات کا اعلان تھا کہ میرے بعد خلیفہ اول ابو بکر ہی ہوں گے۔ ابو بکر صدیق نے کل 17 نمازیں ایسی ہیں جن کی امامت حضور کی زندگی میں حضرت ابو بکر صدیق نے کروائی، یعنی اب یہ جمعے کا دن تھا، پھر یہ ہفتے کا دن تھا، پھر یہ اتوار کا دن تھا، پیر شریف کے دن صبح کے وقت، یہ بدھ والے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب غسل فرمایا اور تھوڑی بہتری آپ کو محسوس ہوئی تو پھر آپ مسجد میں پھر تشریف لے گئے اور آپ نے پھر صحابہ کرام سے نصیحت کی اور اپنے آپ کو قصاص کے لیے پیش کیا۔ قصاص کا مطلب یعنی اگر کسی کا مجھ پر کوئی بدلہ ہے یا کوئی مجھ سے کسی قسم کا کوئی انتقام لینا چاہتا ہے یا میں نے کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو وہ مجھ سے اپنا بدلہ لے لے۔ اسی موقع پر ایک صحابی آگے بڑھے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، جب آپ لشکر میں صحابہ کو درست کر کے کھڑا کر رہے تھے تو آپ نے مجھ کو زور سے تلوار کی نوک یا چھڑی کا سرا چبھویا تھا، میں اس کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے کیونکہ اس بات کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مسجد میں آہو بکا پڑ گئی اور صحابہ نے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابہ کرام آگے بڑھے اور انہوں نے اس سے کہا کہ اگر تجھ کو بدلہ ہی لینا ہے تو تو ایک کے بدلے 70 دفعہ ہمیں مار لے لیکن حضور کو تکلیف نہ پہنچا۔ وہ کہنے لگے واللہ حضور ہی سے لوں گا کیونکہ یہ قصاص ہے۔ نبی پاک اگرچہ صحابہ کرام اس بات پر سخت ناراض اور غصے تھے لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنا حق وصول کر لینے دو۔ آپ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے کہا کہ تم چھڑی یا کوڑا لو اور جس طرح میں نے تم کو مارا تھا ایسے تم مجھ کو مار لو، تو وہ ہاتھ میں چھڑی یا کوڑا لے کر قریب ہوئے اور انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میری کمر پر کپڑا نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام کی پھر چیخیں نکل گئیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پشت مبارک پر سے کپڑا ہٹا دیا۔ جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پشت مبارک سے کپڑا ہٹایا تو وہ صحابی بے ساختہ روتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں کندھوں کے درمیان میں مہر نبوت تھی، اور مہر نبوت جو ہے وہ کبوتری کے انڈے کے برابر کوئی گوشت تھا جو کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا تھا اور اس میں سے خوشبو پھوٹتی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر مبارک سے کپڑا ہٹایا تو مہر نبوت ظاہر ہو گئی، تو وہ صحابی بے ساختہ روتے ہوئے اس مہر نبوت پر گر پڑے، یعنی اس کو چومنا شروع کر دیا اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتا ہوں کہ میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں، مگر مجھے یہ ایک ہیلا سوجھا کہ اس کی وجہ سے میں مہر نبوت کا دیدار کروں اور اس کا بوسہ لے سکوں۔ بہت ساری باتیں ان آخری دنوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی موجود ہیں۔ یہ پیر شریف کا دن تھا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ آپ کی طبیعت میں تھوڑی سی بہتری ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سہارا لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کی کمرے کی کھڑکی تک آئے، اور حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ اور مسجد نبوی بالکل ایسے ہے جیسے یہ جو دیوار ہے یہ حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ ہے اور یہ سامنے ساری مسجد نبوی ہے،
تو اسی دیوار میں جو کھڑکی تھی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو بالکل صحابہ کرام یعنی جو نماز پڑھ رہے تھے فجر کی یا ظہر کی، ان سب کو ایک دم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ ہٹانے کا علم ہو گیا۔ اب یہاں علماء کرام ایک بات بہت خوبصورت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت عائشہ کا حجرہ ہے، یہ کھڑکی ہے، اور یہ امامت کا مصلی ہے، یعنی مسجد نبوی میں اس طرح ہے، صحابہ ایسے کھڑے ہیں یوں۔ ان کو کیسے پتہ چلا کہ نبی پاک نے کھڑکی مبارک سے پردہ ہٹایا ہے؟ تو اس کا جواب اہل محبت یہ دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے کھڑکی سے پردہ ہٹایا تو مسجد میں چمک آئی، اور اس چمک کے ساتھ خوشبو، جس نے صحابہ کو حالت نماز میں یہ باور کروا دیا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک کھڑکی پر موجود ہے۔ کیونکہ حدیث میں یہ آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم سب کی گردنیں پیچھے مڑ گئی، یعنی وہ اس طرح لائنیں بنا کے کھڑے تھے نا، تو ساروں نے گردن پیچھے موڑ کے حضور کو دیکھنا شروع کر دیا، اور کہتے ہیں قریب تھا کہ ہم اپنی نماز کو توڑ دیتے اور حضور سے ان کا حال دریافت کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے، آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز پوری کرو، اور پھر آپ نے پردہ چھوڑ دیا۔ یہ غالباً صحابہ کی طرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری جلوہ تھا۔ اس دن یا اس ہفتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کو بلایا اور ان کے کان میں کچھ کہا۔ یہ بہت مشہور بات ہے، جس سے وہ رونے لگی، پھر کچھ کہا تو وہ تبسم فرمانے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا تو وہ چھپا گئی، لیکن حضور کے وصال کے بعد جب حضرت عائشہ نے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے ابا نے قریب کیا اور فرمانے لگے کہ یہ بیماری میرے لیے مرض الموت ہے اور اس میں مجھے اپنے رب سے ملنا ہے۔ تو حضور کی وفات کی خبر سن کر میں رونے لگی۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا کہ میرے اہل و عیال میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کرو گی، تو یہ خبر سن کر میں ہنسنے لگی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن اور حسین کو بلایا اور ان کو پیار کیا، تمام ازواج مطہرات کو بلایا، ان کو جو واعظ و نصیحت فرمانی تھی وہ فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا جو موجود تھے کہ مجھ سے ایک تحریر لے لو جو میرے بعد تمہارے کام آئے اور تم لوگ کبھی گمراہ نہ ہو۔ شاید کچھ نصیحتیں تھیں جو اللہ کے رسول لکھوا کے دینا چاہتے تھے، لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب تھی، حضرت عمر نے لوگوں سے کہا کہ تمہارے پاس قرآن موجود ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بھی ناساز ہے، تو ابھی آپ کو تکلیف نہ دی جائے۔ اس بات پر دو گروہ بن گئے، ایک غالباً یہ چاہتا ہوگا کہ لکھوا لیا جائے اور ایک چاہتا ہوگا نہ لکھوایا جائے۔ ان میں آپس میں بات ہونے لگی، آواز ہوئی تو رسول اللہ کو شاید اس آواز سے تنگی یا ناگواری ہوئی، تو آپ نے لوگوں کو واپس بھجوا دیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارکہ دوبارہ خراب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پانی کا ایک برتن پڑا تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا ہاتھ بھگوتے اور پھر اپنے چہرے پر پھیر لیتے اور فرماتے، ان الموت السکرات، بے شک موت کی سختی ہے، بے شک موت کے ساتھ سختی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن، آپ کا سر مبارک میری سینے اور میری گردن کے درمیان تھا۔ میرے بھائی عبد الرحمن دروازے سے اندر آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تازہ مسواک تھی جو انہوں نے ابھی توڑی تھی۔ مسواک دیکھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسواک کی طرف دیکھا تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ مجھے اندازہ ہوا کہ حضور مسواک کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ مسواک کرنا پسند فرمائیں گے؟ حضور نے سر کے اشارے سے ہاں کی، تو میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے لی۔ وہ ذرا سخت تھی، میں نے اسے اپنے دانتوں سے چبا کر نرم کیا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانتوں پر پھیری، یا حضور نے خود فرمائی، لیکن بہت اچھی طرح مسواک فرمائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف بڑھتی گئی
آپ اپنے پانی کے برتن میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے پر پھیرتے۔ حضرت فاطمہ الزہرا وہاں موجود تھیں، آپ رونے لگیں اور آپ کہتی تھی ہائے میرے ابا اور ہائے میرے ابا کی تکلیف۔ اس عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک آپ کے قفص انصری سے پرواز کر گئی اور آپ بار بار فرماتے تھے رفیق الاعلیٰ رفیق الاعلیٰ، اور دعا کرتے تھے اے اللہ مجھ پر رحم کر، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے صالحین، صدیقین اور شہداء اور انبیاء کے ساتھ ملا دے جن پر تو نے انعام فرما رکھا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب مبارک ہلتے تھے اور کسی نے قریب ہو کر سنا تو آپ فرماتے تھے الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز، تمہاری لونڈیاں اور تمہارے غلام۔ یہ آخری باتیں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوئی، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ یہ خبر سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق تک پہنچی، اور آپ جب حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے میں داخل ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یمنی دھاری دار چادر موجود تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق آگے بڑھے، آپ نے چادر مبارک ہٹائی اور رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کیا، آپ کی مبارک پیشانی کو چوما اور فرمایا اے اللہ کے رسول، یہ آپ کی تواضع تھی کہ آپ نے ہمارے ساتھ فرش پر بیٹھ کر کھانا کھایا اور ہماری عورتوں سے نکاح کیا۔ مطلب آپ اتنی عظیم الشان عظمتوں والی ہستی تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے عاجزی اختیار فرمائی اور آپ نے یہ تواضع اختیار فرمائی کہ ہم لوگوں کو اپنی صحبت میں بیٹھنے کی اجازت عطا فرمائی۔ یہ خبر جب حجرے سے باہر نکلی تو شاید قیامت کا لفظ اس کے لیے تھوڑا ہوگا جو صحابہ کرام پر گزری۔ حضرت عمر جیسے صاحب عقل اور صاحب رائے ہستی ہاتھ میں تلوار لے کر کھڑی ہو گئی اور فرمانے لگے اگر کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر اٹھے، حضرت عمر کے پاس پہنچے اور ان کو سمجھانا چاہتے تھے کہ ہر آنے والے کو جانا ہے اور اللہ نے اپنا وعدہ اپنے نبی کے لیے پورا فرما دیا ہے، لیکن حضرت عمر پر غم کا اتنا شدید غلبہ تھا کہ وہ کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے، اور باقی صحابہ کرام نڈھال اور بے قرار اور غم کی وجہ سے بالکل نہ بولنے کی پوزیشن میں سب حضرت عمر کے آس پاس کھڑے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب دیکھا کہ حضرت عمر بات نہیں سنتے اور وہ نہیں سمجھ رہے تو وہ ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف لے جا کر انہوں نے قرآن کریم کی اس سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کو تلاوت کیا، وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مگر یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور ان سے پہلے بھی رسول آتے رہے، افائن ماتا او قتلا، تو کیا اگر وہ وفات پا جائیں گے یا ان کو شہید کر دیا جائے گا، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، ومن ینقلب علی عاقبیہ، تو جو کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھرے گا، فلن یضر اللہ شیئا، تو بے شک وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو ان قریب جزا عطا فرمائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیت مبارکہ پہلے اتر چکی تھی، صحابہ ادھر سے گزر بھی چکے تھے، لیکن اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں جب ابو بکر نے اس آیت کو تلاوت کیا انہیں ترجمے کی ضرورت نہیں تھی،
کیونکہ وہ اہل زبان تھے اور انہیں بات کی سمجھ آتی تھی۔ کہتے ہیں جب ابو بکر نے اس آیت کو تلاوت کیا وما محمد الا رسول، کہ نہیں ہے محمد مگر یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ نہیں ہے، کہ ان کو موت نہیں آئے گی، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، اور وہ پہلے بھی نہیں ہیں، ان سے پہلے بھی کتنے ہی رسول ہیں جو آئے اور گزر گئے۔ تو اگر ان کو وفات دے دی جاتی ہے یا وہ شہید کر دیے جاتے ہیں تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پھرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بندہ ایڑی کے بل جب پھرتا ہے نا تو وہ رائٹ سے لیفٹ ہو جاتا ہے، یعنی آپ پورا دائرہ کیسے گھوم سکتی ہیں اپنی ایڑی کے بل؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ کیا تم مرتد ہو جاؤ گے؟ یعنی حضور کے ہونے سے اسلام میں تھے، اب حضور نہیں رہے تو اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ اور اگر کوئی اپنے دین سے پھر جاتا ہے تو وہ اللہ کو لن یضر اللہ شیئا، اللہ کو ذرے برابر بھی نقصان نہیں پہنچاتا، مگر یہ کہ جو کوئی اس مصیبت پر صبر کرے گا۔ یعنی حضور کی جدائی تھوڑا بڑا صدمہ تو نہیں ہے نا، 1500 سال بعد بھی جب آپ اور میں بھی اس کو سنتے یا پڑھتے ہیں تو ہم بھی روتے ہیں۔ تو وہ جنہوں نے حضور کو دیکھا تھا، سنا تھا، حضور کے ساتھ رہے تھے، کھایا تھا، سفر کیا تھا، ان کے صدمے کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، نعمت کے چھن جانے کی تکلیف بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، اور دنیا میں حضور سے بڑی نعمت اللہ نے اتاری نہیں۔ تو جو خوشی صحابہ کو ملی اس خوشی کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا، اور جو غم صحابہ نے اٹھایا اس غم کے برابر بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب حضرت عمر نے اس آیت کو تلاوت کیا تو حضرت ابو بکر نے تلاوت کیا تو عمر کہتے ہیں مجھے اس دن لگا جیسے یہ آیت پہلی بار اٹھی ہے، اور اس کے بعد پھر یقین کرنے اور سر جھکانے کے سوا کسی کے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ یہ آیات قرآنیہ آپ کو کیا بتاتی ہے کہ حضور جسمانی طور پر موجود ہوں یا نہ ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پیغام حق ہے اور وہ جاری اور ساری ہے۔ تو جو کوئی اس دین پر ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا رہے گا تو وہ اپنا ہی